19ویں تراویح اور 24واں پارہ مکمل ہوا۔ یہ دوسرا عشرہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے۔ جو بات پہلی عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ اللہ تعالی موت کے وقت اٹھاتا ہے جان کو، نکالتا ہے جان کو۔ اور دوسری آیت میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت جان نکالتا ہے۔ دونوں آیتیں قرآن کی ہیں۔ اللہ تعالی فاعل حقیقی ہے، حقیقی طور پر کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالی جس کو اختیار دے، جس کو امر دے، حکم دے، وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کر سکتا نہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالی نے ارادہ و اختیار دیا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے بندے اللہ تعالی کی عطا سے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ماننا نسبت مجازی، نسبت حقیقی دونوں ثابت ہیں، دونوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ زمر کی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو، اگر آواز لگائیں گے تو مہربانی، اے میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں سب، مگر یہاں اللہ خود فرما رہا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو۔ تو بندہ بمانا غلام ہوگا، ہم نبی پاک کے غلام ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ لا تقنطوا من رحمتی نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس آیت نے ثابت کیا کہ اللہ تعالی نے نبی سے یہ فرمایا کہ آپ کیا کہیں اے میرے بندو، تو ہم نبی کے بندے ہیں، ہم نبی کے قرآن سے ثابت ہے۔ بندہ بمانا غلام ہے، ہرگز عبادت کرنے والا ہی نہیں، صرف یہی معنی نہیں ہے۔ یہ بھی آیت آئی تھی، اس لیے میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری بات یہ کہ آنکھ والا اور نابینا، علم والا اور جاہل، یہ دونوں برابر نہیں، برابر نہیں۔ جب اللہ فرما رہا ہے تو پتہ چلا سارے بندے ایک جیسے نہیں ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ دو لفظ آئے ہیں قرآن میں، مفاتیح اور مقالید، چابیوں کو کہتے ہیں، مفاتیح اور مقالید۔ علم والوں نے، محبت والوں نے اس میں سے نقطہ نکالا کہ تمام کائنات کی چابیاں مفاتیح اور مقالید، یہ دو لفظ آئے ہیں۔ تو یہ راز کیا ہے؟ مفاتیح میں پہلا حرف میم ہے، آخری حرف ہے۔ مقالید میں پہلا حرف میم، دوسرا حرف دال، میم ہے میم
दाल, क्या बना? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा कायनात का राज मेरे नबी के नाम में आ गया। अल्लाह ने उनको तमाम ख़जानों का मालिक बना दिया। वो जिसको चाहें अल्लाह की अता से जो चाहें अता फरमा दें, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। दिनों का मालिक, रातों का मालिक कौन है? अल्लाह। लेकिन क़यामत के दिन वो फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? तो अल्लाह ही की बादशाही, मगर जो आज नहीं मानते कल मानेंगे। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, उस दिन सब मानेंगे। तो ये पता चल गया कि जो आज नहीं मानते कल वो भी मानेंगे, मगर कल का मानना उनके काम नहीं आएगा। जब मानने का वक्त था उस वक्त उनको मानना चाहिए था। तो कोशिश करें कि अपने अक़ीदों को सही रखें और दुनिया में ही जो सही अक़ीदे हैं उनको इख्तियार करें। हमारे सामने एक बात और भी है, वो ये कि दुनिया का जितना सामान है वो बहुत थोड़ा सा है। आप गिन सकते हैं दुनिया का सामान? पूरी दुनिया में सोना कितना है, चांदी कितनी है, हीरे कितने हैं, याकूत कितने हैं, ज़मुर्रद कितने हैं, मोती कितने हैं, गिन सकते हैं? पूछ रहा हूँ आपसे, सारी दुनिया मिलके गिन सकती है? नहीं। अल्लाह फरमाता कलील, ये थोड़ा सा है। सारी दुनिया का सामान थोड़ा सा है। और अपने हबीब की शान में फरमाया कि उनका खुल्क़ अज़ीम है। तो जो कलील है जब वो नहीं गिना जा सकता तो जो अज़ीम है उसको कैसे गिन सकते हैं? समझ आई बात? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हवाले से ये बात ज़हन में रहे कि वो अल्लाह के हबीब है। अल्लाह ने उनको शान अता की है, वो शान हम सबको दिलो जान से माननी चाहिए। हमारा अहले सुन्नत व जमाअत का ये अक़ीदा है, अल्लाह के नबी मासूम होते हैं। मासूम का मतलब इनोसेंट कहते हैं, वो गुनाह कर ही नहीं सकते, वो गुनाह कर ही नहीं सकते। तो कबीरा हों या सगीरा, छोटे हों या बड़े, अल्लाह के नबी मासूम होते हैं। अब ये जो है वस्तग़फिर लिज़म्बिका, तो लोग यहाँ कहते हैं देखो अल्लाह नबी से कह रहा है कि अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहो, तो ये क्या मतलब? तो मतलब ये कि उम्मत के गुनाहों की माफ़ी, अपने ग़ुलामों के गुनाहों की मुआफ़ी चाहो। नबी मासूम होते हैं, नबी अल्लाह की अता से मासूम है, उनसे कोई गुनाह नहीं होता। ये अक़ीदा रखना है। अगर ये अक़ीदा नहीं रखेंगे आपके ईमान की सारी इमारत गिर जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। हमने अच्छी तरह जान लेना है कि अल्लाह के प्यारे, अल्लाह वाले वो महफूज होते हैं, वो मासूम नहीं। अहले बैत हों, सहाबा हों, औलिया हों, दर्जा बदर्जा, वो सब के सब महफूज हैं, उनकी हिफाजत होती है। उनसे गुनाह हो सकता है मगर अल्लाह हिफाजत फरमाता है। नबियों से गुनाह नहीं हो सकता। नबी और फरिश्ते मासूम हैं, जैसे वो मासूम हैं कोई और मासूम नहीं। बच्चों को कह देते हैं मासूम बच्चा है, तो बच्चा है, लेकिन ये मासूम उस तरह का नहीं जैसे नबी और फरिश्ते मासूम हैं। ये आपने जहन में रखना है। मैंने आज जुम्मे में आप लोगों को कुछ बातें एतिकाफ़ के हवाले से भी बता दी थी, क्योंकि कल के बाद अगले दिन लोगों ने एतिकाफ़ शुरू करना है, तो उनको ये याद रहे कि ये एतिकाफ़ करना सुन्नत मुअक्कदा है।
مگر اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ کے بیٹھ جانا کہ بخشش لے کر ہی اٹھوں گا۔ تو اب کام ایسے کرنے چاہیے جو بخشش والے، سو کر وقت گزار دیا، فرض نمازیں نہیں پڑھی، ٹیلی فون پہ لگے رہے، تو پھر وہ اعتکاف آپ کا اعتکاف نہیں رہے گا۔ انسان کو کبر کا مطلب تکبر، غرور سے بچنا چاہیے۔ یہ انسان جس کو کتنی مرتبہ واش روم جانا پڑتا ہے، کس بات پہ اکڑتا ہے؟ کیا ہے اکڑنے کی چیز؟ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں ہی چلا جائے گا، تو کس بات پہ اکڑتا ہے؟ اس کو کہا گیا ذرا دنیا گھوم کے دیکھو لوگوں کا کیا حال ہوا، تم غور نہیں کرتے ہو۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ نافرمانی اور برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو ہمیں جتنا ٹائم دنیا میں گزارنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ ہو جاتی ہے خطا کے پتلے ہیں تو توبہ کریں۔ کیا کریں؟ اونچی کہیے گا، توبہ کریں۔ یہ توبہ بہت بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام۔ جب تک یہ دروازہ بند نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کو توبہ کا موقع، توبہ توڑ دی پھر توبہ کر لو، پھر توڑ دی پھر توبہ کر لو۔ ایک بار بھی سچی توبہ ہو گئی تو آپ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے۔ اس بات کا یقین رکھنا ہے۔ میں وہ صرف ایک واقعہ دوبارہ سنا دیتا ہوں، حالانکہ آخری راتوں میں بات کرنی تھی۔ دو بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ ایک نے اللہ کا کہنا نہیں مانا ہوگا، نافرمانی کی ہوگی، دوسرے نے سستی کی ہوگی۔ کیا کی ہوگی؟ سستی، لیزینس۔ اچھا ابھی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں۔ دونوں پیش ہوں گے، دونوں کا اعمال نامہ کھلے گا، اعضاء بولیں گے، کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا اعمال نامہ۔ تو وہ جو دونوں پیش ہوں گے، دونوں کا جرم ہوگا، حکم ہوگا، دونوں کو دوزخ میں لے جاؤ۔ دوزخ فارسی کا لفظ ہے، آگ کو کہتے ہیں، جہنم عربی کا لفظ ہے، نار یہ بھی آگ کو کہتے ہیں۔ ان کو دوزخ میں لے جاؤ۔ تو وہ دونوں جانے لگیں گے۔ وہ جس نے اللہ کا کوئی کہنا نہیں مانا ہوگا وہ دوزخ کی طرف دوڑ کے جائے گا، بھاگ کے جائے گا۔ دوسرا جو جس نے سستی کی ہوگی وہ تھوڑا سا چلے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر جائے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کچھ اس سے چھپا نہیں۔ دونوں کو واپس بلائے گا، دونوں واپس آئیں گے۔ اللہ اس سے فرمائے گا تو دوڑ کے جا رہا تھا، بھاگ کے، تجھے دوزخ میں جانے کا بہت شوق، تجھے پتا ہے دوزخ کیا ہے، دوڑ کے جا رہا تھا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں تیرا کوئی کہنا نہیں مانا تھا، آج میں نے نیت کی تھی کہ جو بھی تو حکم دے گا میں ضرور مانوں گا، ضرور مانوں گا۔ تو تو نے حکم دیا دوزخ کا، میں نے کہا بس اللہ نے حکم دیا ماننا ہے تو میں نے دوڑ لگائی۔ دوسرے سے اللہ فرمائے گا تو بار بار مڑ کے پیچھے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا میں ساری زندگی سنتا رہا تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، تو نے حکم دیا دوزخ کا، میں بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہا تھا، شاید اب فیصلہ بدل دے، شاید اب فیصلہ بدل دے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے فرمائے گا دونوں کو جنت میں لے جاؤ، اس کی رحمت۔ مگر ہمیں پیغام کیا ملا؟ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوگا۔ اللہ یقیناً بڑا مہربان ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، مگر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ رمضان میں کتنی چیزوں سے آپ بچ لیتے ہیں، تو یہی پریکٹس اگر ساری زندگی جاری رہے تو بتائیے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
تو یہ آپ کی تربیت کا مہینہ ہے۔ وہ مشہور بات ہے نا، ماں کے پیٹ میں بچہ کتنا عرصہ رہتا ہے؟ 9 مہینے۔ تو جب 9 مہینے کے بعد نکلتا ہے پہلے دن، تو گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پوچھ رہا ہوں، ہوتا ہے نا؟ تو یہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان 9واں مہینہ ہے۔ محرم سے شروع ہوا نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان اور رمضان، 9واں مہینہ۔ تو اس 9ویں مہینے سے ہم نکلیں تو ہم بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کے نکلیں۔ کتنی اچھی بات ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو بخشش کے لائق بنا لیں۔ تو میں نے محبت سے یہ چند باتیں آپ کو سنائی ہیں۔ یہاں پر اب 3 راتیں شبینہ ہوگا، 21، 22، 23ویں شب میں۔ کل تو میں ہوں گا یہاں پر، لیکن اس کے بعد شبینہ ہوگا۔ تو شبینے کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آخری 4-5 راتیں آپ کو زیادہ ٹائم دے دوں، آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزار لوں۔ معتکفین بھی آ جائیں گے، اعتکاف والے بھی۔ اللہ تعالی آسانیاں فرمائے۔ بس ایک تاکید کرنی ہے، آپ لوگ کوشش کرو یہ ٹی شرٹ پہن کے نہ آیا کرو نماز کے لیے۔ تصویریں بنی ہوئی، اشتہار بنے ہوئے، بازو آدھے ہیں، یہ پہن کے، ٹائٹس، یہ جو پاجامے آپ پہن لیتے ہو تنگ، یہ پہن کے نہ آیا کرو۔ مسجد میں آؤ تو اچھے کپڑوں میں آؤ جو اللہ کو پسند ہیں۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔